अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम नफ्सियाती ज़ाविये के साथ हम एक दफ़ा फिर शामिल हैं और आज के हमारे सवाल बच्चों की परवरिश और वालिदैन क्या किरदार अदा कर सकते हैं उससे मुतल्लिक़ हैं। बच्चों के ब्रॉटअप में पेरेंटिंग का कितना वाइटल रोल है और किस तरह से पेरेंट्स वो बुनियादी असूल अपना सकते हैं जिसकी बेसिस पर बच्चों की परवरिश में उनका एक बड़ा ही बामी किरदार हमें नज़र आए। हमारे साथ हमारी तरफ भेजे गए आपके जो सवाल हैं हम उन पे जो है डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर नईम तारिक जो इन सवालात का जवाब देंगे। थैंक यू डॉक्टर नईम तारिक फॉर जॉइनिंग अस अगेन। जी बहुत बहुत शुक्रिया नौरिका। आज का सवाल वाकई बहुत जामे है और बहुत अहम है क्योंकि बच्चों की और नौजवानों की तरबियत का दारो मदार सारे का सारा वालिदैन के ऊपर। अगर वालिदैन चंद बुनियादी असूलों को समझ लें कि उनको किस तरह बच्चों की तरबियत और नौजवानों की रहनुमाई करनी चाहिए तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मसाइल से बचा जा सकता है और उन्हें बहुत सहूलत हो सकती है कि उनके बच्चे सही तरीके से परवरिश पाएँ और मसाइल से दो चार ना हो। तो मैं चंद असूलों को यहाँ बयान कर देता हूँ। अगरचे हर असूल के लिए शायद एक अलहदा भी लॉग करना चाहिए, लेकिन समरी के तौर पे एक खुलासे के तौर पे चंद पॉइंट्स आपके खिदमत में पेश हैं। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चे की तरबियत का आगाज़ पहले दिन से करें। पहले दिन से मुराद है कि उसकी उम्र के इब्तदाई दिनों से करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका अपनी तरबियत और आपकी अपनी जो पॉलिसी है वो भी तय हो जाती है और बच्चा जो है वो शुरू दिन से ही सही बात और सही तरीका सीख लेता है और फिर उसी पे अमल करता रहता है। दूसरा पॉइंट जो मैं अर्ज़ करूँगा वो ये है कि आप एक प्लान पे कायम रहें, एक पॉलिसी पे कायम रहें। अपने मूड, अपने हालात को, अपनी जो तर्ज़ परवरिश है उस पर असरअंदाज ना होने दें। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इस पर अमल करें तो बच्चे ये बहुत पसंद करेंगे कि उनको एक असूल, एक तरीक़ाकार से उनकी तरबियत की जाए। अगला पॉइंट है जो मैंने यहाँ लिखा है आपकी सहूलत के लिए कि बच्चे की किसी बात को भला सोचे समझे रद्द न करें और उसकी किसी बात को भला सोचे समझे माने भी नहीं। आप थोड़ा सा बच्चे की किसी फरमाइश का, बच्चे की किसी बात का, उसकी किसी ज़िद का जवाब देने से पहले अगर थोड़ा सा तवक्कुफ़ कर लें और सोच समझ कर जवाब दें, सोच समझ कर इनकार करें तो वो बच्चे के लिए भी बेहतर होगा और आपके लिए भी बेहतर होगा। सर मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा आपको बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगी। वाकई में ही ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कई दफ़ा वालिदैन ये सोच रखते हैं कि बच्चा क्योंकि अभी बच्चा है उसकी शायद इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो सही या गलत कोई भी रिस्पॉन्स दे देते हैं, पर उस रिस्पॉन्स का क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो आप ही हमें बेहतर बता सकते हैं। तो बहुत एक रेलेवेंट सवाल है। इसमें ये वाकई ही पॉइंट बहुत वैलिड है आपका कि आपने देखा होगा कि माएँ और बाप भी बगैर सोचे समझे बच्चे को बाद चीज़ों से मना करते रहते हैं। बच्चा खेल रहा है उसको कहते हैं मत करो और फिर भूल जाते हैं कि उन्होंने कहा है कि मत करें। बच्चा करता रहता है उसको। तो इससे ये होता है कि अगर आप बगैर सोचे समझे हर बात पे पहले मत करो का कह के फिर उसे करने दें तो उसे बच्चे की तरबियत सही नहीं होगी। आप अगर कोई बच्चा बात कर रहा है या कुछ कह रहा है या कुछ, तो फिर आप उसको ज़रा सोच समझ के जवाब दें, सोच समझ के अपने रद्द अमल का इज़हार करें। हमें ये चाहिए कि हम और बच्चे की किसी ज़िद और फरमाइश पे फ़ौरन हाँ भी ना करें। हमने देखा कि मेहमानों की मौजूदगी में हम बच्चे भी काफ़ी होशियार और चालाक होते हैं, वो उनकी मौजूदगी में आपसे पूछेंगे कि वो ये कर लें और आपको भी हाँ कहना पड़ता है। तो ये तरीका
کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ بالکل آپ بچے کو عادت ڈالیں کہ وہ جائز اور جو چیز مناسب ہو اس کو آپ فوراً مان لیں، اور جو چیز جائز یا مناسب نہیں ہے اس کو بالکل نہیں مانیں، اور ساتھ آپ بچے کی عقل، سمجھ اور عمر کے مطابق آپ اس کو دلیل بھی دے سکتے ہیں، اس کو وجہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے اس وقت مشکل ہے آپ کی بات ماننا۔ تو بچہ جو بھی کہے آپ نے اپنا رد عمل ذرا سوچ سمجھ کر دینا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مائیں، والدین بچے کو اس کے کاموں پہ، اس کی باتوں پہ خواہ دھمکی دیتے رہتے کہ تو اگر تم نے یہ نہ بات مانی تو میں یہ کر دوں گا، اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو میں یہ کروں گی، اور پھر اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یعنی مائیں عموماً کہتی ہیں میں تجھے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گی اگر تم نے کھانا نہ کھایا، اب وہ کھانا بھی نہیں کھاتا اور آپ ساتھ بھی لے جاتے ہیں اس کو۔ تو یہ غلط عادتیں ڈالنے والی بات ہے۔ آپ بچے کو صرف اس بات کی دھمکی دیں جس پہ آپ نے عمل کرنا ہو، اور جس بات پہ آپ نے عمل نہیں کرنا یا نہیں کر سکتے اس سے اس کو منع مت کریں، اور فالس فلیگ قسم کے دھمکیاں مت دیں، صرف وہی۔ اور اسی طرح کوئی جھوٹا وعدہ، کوئی ایسی بھی بات نہ کریں جس پہ آپ خود عمل نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے یہ کام کرو تو میں آپ کو یہ دلوا دوں گا یا یہ لے دوں گا، اور پھر آپ اس پہ عمل نہ کریں، تو اس سے آپ کا بھی اعتماد ختم ہو جائے گا، اور بچہ جو ہے وہ بچے کے لیے آپ ان ادر ورڈز قابل اعتبار نہیں ہیں۔ تو جو بھی سزا کی دھمکی دیں تو ایسی سزا کی دھمکی دیں جس پہ عمل کر سکیں، اور اگر کسی لالچ یا جزا یا انعام کا وعدہ کرے تو کسی ایسے انعام اور جزا اور لالچ کا وعدہ کرے جس پہ آپ عمل کر سکیں، اور اگر کسی وجہ سے آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے تو یاد رکھیں آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ سوری کریں، بچے کو کہیں کہ میں اس پہ عمل نہیں کر سکا، یہ میں آپ کو کہا تھا کہ میں کر دوں گا لیکن میں نہیں کر سکا، تو آئی ایم سوری فار دیٹ، اور آئندہ آپ احتیاط کریں۔ اس میں آپ کی بڑائی ہے، اور بچہ خود یہی طریقے اختیار کرے گا جو آپ اس کو بچپن میں سکھائیں۔ بالکل۔ تو بچے سے جھوٹ نہ بولیں۔ ویسے تو یہ بڑا مشکل کام ہے، ہم بہت سارے جھوٹ بغیر سوچ سمجھے ہر وقت بولتے رہتے ہیں، لیکن بچوں سے جھوٹ نہ بولیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جو ان سے نہیں کہی جا سکتی یا ان کو سچ نہیں بتائی جا سکتی تو آپ خاموش رہیں، لیکن غلط بیانی سے کام نہ لیں۔ بچے کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولیں، اور اس کو صحیح بات، صحیح دلیل، صحیح وجہ بتا کے اس کو منع۔ سر یہ بہت زیادہ کامنلی پریکٹس کیا جاتا ہے کہ بچوں سے نا چھوٹے چھوٹے فالس پرومسز بھی کیے جاتے ہیں کسی ایک چھوٹے سے کام کے لیے بھی، چلو آپ جلدی سے یہ کر دو پھر بابا آپ کو مارکیٹ لے کے جائیں گے، جبکہ بابا نے مارکیٹ نہیں لے کے جانا یا امی نے مارکیٹ اس ٹائم نہیں لے کے جانا، پھر بچے سے فوراً سے وہ کام کروا لیا جاتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ چھوٹے چھوٹے ایکٹس بھی اتنا بچوں کے لیے ان کی مینٹل ہیلتھ پہ صحیح امپیکٹ نہیں کرتے۔ یہ منفی طریقہ کار ہے، اور بچے صحیح تربیت، مسٹرسٹ بلڈ ہونے کے چانسز یہاں پہ زیادہ آ آپ جاتے ہیں۔ اپنا ٹرسٹ کھو دیں گے، اور آپ پہ اعتماد کم سے کم ہوتا جائے گا، اور آپ کی بات کی اہمیت نہیں رہے گی۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ بچے کو صحیح بات بتائیں، جو بات ممکن ہو صرف اسی کا وعدہ کریں، بچے سے جھوٹ نہ بولیں، اور کبھی اگر آپ وعدہ کے بعد آپ کسی چیز پہ عمل نہیں کر سکے یا اسے وہ چیز نہیں دلا سکے تو سوری کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ بچے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بچے کو کسی بات پہ طنز نہیں کرنا چاہیے، بچوں کی ایگو، بچوں کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ دوسروں کی موجودگی میں بچوں کو آپ، میں تو یہی کہوں گا عزت و احترام ہی کریں تو اچھا ہے، کیونکہ ان کی بھی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کی ریسپیکٹ کریں گے تو بچے بھی آپ کی ریسپیکٹ کریں۔ اور اگر بچے کو کبھی آپ ڈانٹ پلانی پڑے یا سزا دینی ہو تو
بچے کو یہ تاثر نہ ہونے دیں کہ وہ اس کو پسند نہیں کیا جا رہا یا بچے کو سزا مل رہی ہے، تو بلکہ آپ اسے کہیں کہ یہ جو بات تم نے غلط کی ہے یا یہ بات غلط ہے، اس کی سزا تمہیں مل رہی ہے، ویسے تم ٹھیک ہو، ویسے تم اچھے ہو، تو اگر یہ جو آپ نے جھوٹ بولا ہے یا آپ نے کسی دوسرے بچے کو مارا ہے یا آپ نے یہ کام نہیں کیا جو بہت ضروری تھا، تو یہ اس کی سزا آپ کو مل رہی ہے، یہ آپ کو سزا نہیں مل رہی، یہ آپ کے کام کرنے کی وجہ سے، غلط کام کرنے کی وجہ سے آپ کو سزا مل رہی ہے۔ اور بچہ جب بہت زیادہ غصے میں ہو، پریشانی میں ہو، تو آپ اس کو اس کے حال پہ پولائٹلی چھوڑ دیں، ریجیکٹ نہ کریں، رد نہ کریں، لیکن اس کو زیادہ پیمپر بھی نہ کریں، ورنہ وہ یہ سیکھ لے گا کہ اگر میں غصے میں آؤں، مار پیٹ کروں تو پھر میری بات مان لی جائے۔ بالکل۔ تو آپ اس وقت پیمپر نہ کریں جب وہ غصے میں ہو یا ضد پر اڑا۔ بالکل۔ بچے کو ایک بات بہت ضروری ہے کہ اس وقت آپ لاڈ پیار زیادہ دیں جب وہ اچھے کام کرے، جب وہ آپ کی بات مان رہے، جب وہ صحیح بیہیو کرے، اور اس وقت اس کی چوما چاٹی جسے کہتے ہیں یا لاڈ پیار نہ کریں جب وہ غصے میں ہو، جب وہ غلط کام کرے، کیونکہ اس سے وہ سیکھ سکتا ہے کہ اگر میں اس طرح کروں تو مجھے زیادہ توجہ ملے گی، اور وہ پھر غصے میں آ کے اگریشن سے اپنی بات منوانے کی اسے عادت پڑ گئی۔ کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس اکثر بچہ برے بیہیویئر کو اس سے پہلے کہ وہ کرے یا وہ کر رہا ہو تو فوراً سے اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے جو بچہ چاہ رہا ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں، پر کیا ہے بچہ وہ بیہیویئر پیٹرن پک کر لیتا ہے کہ اچھا اگر میں اسی طریقے سے اگریسولی ہی سچویشن میں بیہیو کروں گا تو امی یا ابو مجھے زیادہ اٹینشن دیں گے اور میری مرضی کی بات مان بھی لیں گے۔ تو یو آر ویری رائٹ کہ یہ ایک میل اڈیپٹیو طریقہ ہی ہے ہمارا پرورش کرنے کا۔ جی، بچے ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس کو ایز اے انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور شروع دن سے اگر آپ صحیح عادت ڈال دیں تو پھر امید ہے کہ بچے صحیح بیہیو کرنا سیکھتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ تھے آج بنیادی اصول جن پہ ہم نے بات کی۔ ڈاکٹر نعیم طارق، ہمیشہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہم بہت سیکھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نیا پوائنٹ ہی ہماری اس ڈسکشن میں جنریٹ ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو سننے والی آڈینس ہے ان میں بھی، ان کے بھی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، وہ بھی ہر دفعہ نئی ڈسکشن سے کچھ نیا ہی سیکھتے ہوں گے۔ اور ہمارے اس پروگرام کا پرپس ہی ہے کہ ہم نفسیاتی زاویے میں آپ کے بھیجے گئے سوالوں کا ہم جواب دیں اور ایک ایکسپرٹ کا اوپینین لے کر آپ کے ان مسائل کو حل کر سکیں، جہاں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جو سن رہا ہو وہ کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ ضرور حاصل کرے۔ تو ہم انشاءاللہ پھر سے آپ کے ساتھ اسی پروگرام پہ حاضر ہوں گے۔ آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں nafsiyatizawiye@gmail.com پہ، اور اگر آپ چاہیں تو آپ ہمارے کومنٹ سیکشن میں بھی کامنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل کے ریگولر وزٹر ہیں یا اگر سننے بھی آتے ہیں تو پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب. And for the notification, please do not forget to press the bell icon as well. شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے collaborators کا جن کے تعاون کے ساتھ ہم اس پروگرام کو کرتے ہیں، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی اور چلڈرن یوتھ فیملیز فورم، جو کہ ہمیں اس ہمارے پروگرام میں سپورٹ کر رہے ہیں اور اس انیشیٹو میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ سو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر شامل ہوں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں اور کسی نئے سوال کے ساتھ۔ سو تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔